बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, एक ऐसे इंसान जिन्हें अल्लाह ने बेमिसाल ताकत और कुव्वत से नवाजा था, तन तनहा हथियारों से लैस हजारों सिपाहियों को धूल चटाने वाले एक दलेर और बेखौफ इंसान, जिन्होंने रोम के जालिम बादशाह के खिलाफ बगावत की। ये दलेर इंसान कौन थे और इस दलेर बंदे को उनकी बीवी ने क्यों फरेब दिया और उसका क्या अंजाम हुआ? आपकी तमाम तर ताकत आपके जिस्म के कौन से हिस्से में थी? आप नबी थे या वली? इस बारे में रवायात क्या बताती हैं? इन तमाम बातों के मुतल्लिक हम कुरान मजीद और साबिक़ा आसमानी किताबों की रोशनी में बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आपकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक सीखने की ज़रूरत है। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, कदीम ज़माने में फ़लस्तीन के इलाके में एक शहर आबाद था जिसका नाम अमूजिया था। अमूजिया उस वक्त यूनान की वसी सल्तनत का हिस्सा था और यहाँ के लोग पत्थरों की बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर बड़ी शान से रहते थे। यूनानी मज़ाहिब और अकायद यहाँ के लोगों पर बहुत असरअंदाज थे, लिहाजा वो सितारों, पत्थरों और यूनानी देवताओं के बुत बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। उनके मजहबी रहनुमाओं ने मुख्तलिफ देवताओं के नाम रखे हुए थे, जिनमें बारिश, तूफान, सूरज, चांद, रिज्क और ताकत के अलग अलग देवता थे। लोगों को मुतासिर करने के लिए उन्होंने इन देवी देवताओं के मुतल्लिक निहायत ही अजीबो गरीब कहानियां मशहूर कर रखी थी। अमूजिया के लोग इन देवी देवताओं के अफसानों को बहुत ही दिलचस्पी से सुना करते थे और इनके अकीदतमंद थे। शहर अमूजिया के बादशाह का नाम फौता था। वो निहायत ही जालिम और जाबिर इंसान था। जो कोई भी बादशाह का हुक्म न मानता, वो उसे बेरहमी और अजियत के साथ मार डालता। वो मामूली बातों पर लोगों को कैदी बना लिया करता था। फौता ने हिजरे रूम के किनारे एक बहुत बड़ा महल बनवाया था, जहां वो हर साल अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए जश्न मनाया करता था, जिसमें खूब नाच गाने, रक्स, आतिशबाजी, यहाँ तक के जनाकारी भी हुआ करती थी। इस इमारत के बड़े बड़े सुतून थे और वो दूर से ही नजर आता था। बादशाह के पास 6000 सिपाहियों का एक ताकतवर और तरबियत याफ्ता फौजी लश्कर था। फोता को इस बात का गरूर था कि उसके पास एक ऐसा लश्कर है जिसे दुनिया की कोई फौज शिकस्त नहीं दे सकती। शहर अमूजिया के गिरदो नवा में छोटे बड़े बहुत सारे देहात और गांव आबाद थे, जिनमें बनी इसराइल के मुख्तलिफ यहूदी कबीले भी बसे हुए थे। वो गरीब लोग थे और खेती बाड़ी करने के साथ भेड़ बकरियां पाल कर गुजारा करते थे। फोता के सिपाही अक्सर इन देहातों पर हमला करते और उनकी भेड़ बकरियां और मालो ज़र लूट लेते। जुल्म की इंतहा ये थी कि वो यहूदी मर्दों को भी कत्ल कर देते और औरतों को अपनी कनीज बना लेते और उन पर तरह तरह के जुल्म ढाते। बनी इसराइल कमजोर थे और फोता के लश्कर को शिकस्त न दे सकते थे। बनी इसराइल खुदा बंदे खुदा से दुआ करते और इस जुल्म से निजात पाने के लिए गिड़गिड़ाया करते। आखिरकार एक दिन यहूदियों के तमाम बुजुर्ग एक जगह जमा हुए और ये मशवरा किया कि फौता के खिलाफ एक ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उसकी ताकत और गुरूर को चिकनाचूर कर दे। कुछ लोगों ने एक काफिले से ये सुन रखा था कि करीब के इलाके में एक बहुत ताकतवर शख्स रहता है जो बहुत ही इबादत गुजार है और अक्सर रोजे रखता है, लेकिन निहायत ही मजबूत और ताकतवर है, जिसने एक दफा अपने हाथों से बगैर किसी खंजर या तलवार के एक खूनखार शेर को भी मार डाला। चुनांचे बनी इसराइल के लोगों ने यह फैसला किया कि हम सब उस शख्स के पास जाकर फोता की शिकायत करेंगे और उससे ये गुजारिश करेंगे कि वो हमारी मदद करे। दरअसल ये शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत शमून अलैहिस्सलाम थे। कुछ उलमा उन्हें नेक वली करार देते हैं, अलबत्ता तौरात और इंजील में शमून अलैहिस्सलाम को नबी करार दिया गया है, जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली ताकत से नवाजा था और इनकी ये बेमिसाल ताकत ही इनका मौजज़ा थी। मुर्रिखीन के मुताबिक शमून अलैहिस्सलाम खुद यहूदी थे और आपका ताल्लुक बनी इसराइल के कबीला बनु दान से था।
آپ کے والد کا نام مانوح تھا۔ بہرحال جب یہودی شمون علیہ السلام کے پاس پہنچے اور بادشاہ کے ظلم کے متعلق بتایا تو آپ علیہ السلام نے اس ظلم کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور مظلوم لوگوں کے لیے مسیحا بن گئے۔ پہلے تو شمون علیہ السلام فوطا کے دربار میں تشریف لے گئے اور اسے اور ان کے پیروکاروں کو دین کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم و جبر اور شرک و بت پرستی سے توبہ کرنے کو کہا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن اہل اموزیہ اور بادشاہ فوطا نے شمون علیہ السلام کی دعوت کو سرے سے انکار کر دیا اور بادشاہ آپ کی جان کا دشمن بن بیٹھا۔ لہٰذا شمون علیہ السلام نے اب فوطا اور اس کے لشکر سے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت شمون اکیلے ہی فوطا کی فوج سے ٹکرا گئے اور تن تنہا اس کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں فوجیوں کو مار ڈالا۔ جب فوطا کو اس کی خبر ہوئی تو وہ گھبرا گیا اور حیران رہ گیا کہ کوئی انسان اس قدر طاقتور کیسے ہو سکتا ہے جو ایک ایسی فوج کو اکیلے شکست دے دے جنہیں آج تک کوئی شکست نہ دے پایا ہو۔ فوطا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ شمون کو ایک لوہے کے جال میں پھنسا لیں۔ لہٰذا جب دوسری مرتبہ جنگ ہوئی تو سپاہیوں نے آپ علیہ السلام کو جال میں پھنسا دیا، لیکن شمون علیہ السلام اس قدر طاقتور تھے کہ آپ نے لوہے کی زنجیر نما رسیوں کو بھی توڑ ڈالا۔ حضرت شمون نے فوطا اور اس کے فوجیوں کو خبردار کیا اگر انہوں نے عام لوگوں پر ظلم و ستم بند نہ کیے تو وہ اس طریقے سے نقصان اٹھاتے رہیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اب شمون علیہ السلام یہودیوں کے مسیحا بن چکے تھے اور پورے روم یعنی یونان میں آپ کی شہرت عام ہو چکی تھی۔ اب جہاں کہیں بھی فوطا کی فوج ظلم کرنے جاتی، شمون علیہ السلام وہاں پہنچ جاتے اور انہیں وہاں سے مار کر کھدیڑ دیتے۔ کہتے ہیں کہ شمون علیہ السلام ہر سال تقریباً 4 مہینے برابر فوطا کی فوج سے جنگ و جہاد کرتے اور باقی وقت عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ روایت ہے کہ شمون علیہ السلام کی بیوی نہایت ہی نیک اور پارسا عورت تھی جو آپ کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کافروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ شمون علیہ السلام کی بیوی کو فریب دے کر انہیں شہید کیا جا سکتا ہے، لہٰذا حضرت شمون علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بادشاہ اموزیہ کا وزیر آپ کی بیوی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ فوطا تمہیں اپنی ملکہ بنانا چاہتا ہے اور عیش و عشرت کی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں یہ کام کرنا ہوگا کہ اپنے شوہر شمون کو کسی بھی طرح سے مارنا ہوگا۔ چنانچہ کافروں کے فریب میں آ کر وہ راضی ہو گئیں اور اس کے دل میں مال و دنیا کی لالچ جاگ اٹھی۔ ایک رات حضرت شمون کی بیوی نے سوتے وقت حضرت شمون کو ایک زنجیر سے باندھ لیا۔ جب حضرت شمون اٹھے تو ہاتھ پاؤں اٹھتے ہی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس بات کی خبر بادشاہ کو پہنچی کہ شمون نے زنجیر کو بھی طاقت سے توڑ ڈالا ہے۔ تب بادشاہ بولا کہ لوہے کی زنجیر سے اور کوئی چیز مضبوط نہیں۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد حضرت شمون لڑائی سے واپس آئے تو اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ تب آپ کی بیوی نے آپ کی قوت اور طاقت اور لڑائی کی باتیں شروع کر دیں۔ باتوں ہی باتوں میں آپ کی بیوی نے پوچھا، اے حضرت، میں نے آپ کو رسی اور لوہے کی زنجیر میں باندھ کر آزمایا اور آپ نے دونوں چیزوں کو توڑ ڈالا، بھلا کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھ کر رکھا جا سکے؟ تب شمون علیہ السلام نے کہا، ہاں، ایک ایسی چیز ہے، میرے سر کا بال، جس سے اگر مجھے باندھا جائے تو میں اسے توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا جب رات ہوئی اور شمون علیہ السلام سو گئے تو آپ کی بیوی نے آپ کے بال کو کاٹ دیا اور انہی بالوں کو رسی بنا کر آپ کے ہاتھ پاؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ جب وہ نیند سے اٹھے تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ مجھے کس نے یوں باندھ رکھا ہے؟ بیوی نے کہا کہ میں نے ہی باندھا ہے۔ حضرت شمون نے کہا، اگر میں ذرا سا بھی ہلوں یا زور کروں تو میرے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن آپ کی بیوی نے شاہ اموزیہ کو اس بارے میں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ پس اس رات بادشاہ کے سپاہیوں نے آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے شمون علیہ السلام کی آنکھیں نکال لیں اور زبان کاٹ کر بادشاہ کے دربار میں لے گئے۔ جب انہیں فوطا کے دربار میں لایا گیا تو اموزیہ کے لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور وہاں شدید ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کوئی شخص کہتا تھا کہ اس نے میرے باپ کو مارا ہے، کوئی شخص کہتا تھا یہ میرے بھائی کا قاتل ہے۔ غرض یہ کہ ہر شخص جو وہاں موجود تھا کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتا اور سب حضرت شمون علیہ السلام کے دشمن تھے۔ بادشاہ کے حکم سے شمون علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے گئے اور انہیں اٹھا کر دریا کے کنارے ڈال دیا گیا۔ اموزیہ کے لوگ اور بادشاہ فوطا اب محل میں جشن منا رہے تھے کہ ہم شمون علیہ السلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات پا گئے، اب ہمارا کوئی دشمن نہیں۔ لیکن ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے شمون علیہ السلام کو ہوا پر اٹھا لیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں
آنکھ اور جسم کے مختلف اعضاء ٹھیک ہونے لگے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے شمون، خدا کے حکم سے کھڑے ہو اور اللہ نے تمہیں بہت طاقت دی ہے، بس اب اس ملعون کے مکان کا ستون پکڑ کر تمام حصار اور مکانوں کو کھود کر دریا میں ڈال دو۔ تب شمون علیہ السلام خدا کا نام لے کر اٹھے اور اس ملعون کے محل کے مکان کا ستون پکڑ کر اس ستون کو زمین سے اکھاڑ دیا۔ بادشاہ اموزیہ کے محل میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور زلزلہ جیسی حالت پیدا ہو گئی۔ اہل اموزیہ ہلاک ہو گئے اور بادشاہ بھی واصل جہنم ہوا۔ اس کام سے فراغت پانے کے بعد شمون علیہ السلام اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شمون علیہ السلام نے وہاں اپنی بیوی کو پایا تو یہ ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیں، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا، اے شمون، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو قتل نہ کرو اور نہ ہی کسی طرح کی اذیت یا سزا دو، کیونکہ اس نے نادانی میں یہ سب کچھ کیا اور عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے۔ پس شاہ اموزیہ کی تخت اور بادشاہی میں شراکت کی دی ہوئی لالچ میں آ کر اس نے اموزیہ کی صلاح سے یہ سب کچھ کیا تھا، لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور ندامت کے آنسو بہائے ہیں۔ بس تم اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کر دو اور اس کے ساتھ پیار اور محبت سے رہو۔ ناظرین، یہاں ایک اور بات واضح کرتے چلیں کہ شمون علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود نہیں بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ کچھ باتیں جو ان کے بارے میں مختلف روایات میں موجود ہیں کہ حضرت شمون علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا۔ حضرت شمون علیہ السلام کا قبیلہ بنو دان تھا۔ حضرت شمون کے والد کا نام ماہنو تھا۔ حضرت شمون کی ولادت سے پہلے بنی اسرائیل فلسطینیوں کے غلام تھے۔ حضرت شمون علیہ السلام کے جسم کی ایک ماروا خوبی یہ تھی کہ ان کے تمام جسم کی طاقت سر کے بالوں میں تھی۔ حضرت شمون کا مقابلہ قنوت نامی شخص سے ہوا تھا۔ وہ فلسطین کا حکمران تھا۔ بعض روایت میں قنوت اور بعض میں فوتا آیا ہے۔ حضرت شمون کو ان کی بیوی نے 3 مرتبہ باندھا۔ پہلی مرتبہ حضرت شمون کو رسی سے باندھا، دوسری مرتبہ لوہے کی زنجیر سے باندھا، دونوں مرتبہ حضرت شمون نے اپنی طاقت کے ذریعے توڑ ڈالی۔ حضرت شمون کی بیوی نے تیسری مرتبہ حضرت شمون کو سر کے بالوں کی رسی بنا کر اس سے باندھا۔ جب حضرت شمون علیہ السلام نے اپنے آپ کو اپنے بالوں سے بندھا ہوا پایا تو فرمایا، مجھے اللہ کے فضل سے کوئی دشمن نہیں باندھ سکتا، مگر خدا کی مرضی میں بدل نہیں سکتا۔ حضرت شمون دشمنوں سے لڑنے کے لیے اپنے ہمراہ کسی جنگجو کو نہ رکھتے تھے۔ وہ تنہا 6000 کفار سے تنہا لڑا کرتے۔ اب سال میں 4 ماہ جنگ حالت میں رہتے۔ حضرت شمون کو بادشاہ اموزیہ نے گرفتار کیا اور ان کے ہاتھ، پاؤں، ناک اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکلوا دیں اور دریا میں پھینکنے لگے تو گرنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تھام لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ہوا میں پکڑ کر آپ کے بدن کو درست کیا۔ تدرستی کے بعد حضرت شمون علیہ السلام نے شاہ اموزیہ کے محل کو نیست و نابود کر دیا۔ جب حضرت شمون نے بیوی کو سزا دینا چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ آپ نے 1000 سال کی عمر پائی۔ آپ نے نبوت کا 20 سال گزارا۔ حضرت شمون کو عیسائی سیمسن کے نام سے پکارتے ہیں۔ ناظرین، حضرت شمون کے بارے میں ایک روایت ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بارے میں بھی ملتی ہے۔ اب اگر بات کریں اسلامی روایات کی تو ایک حدیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ملتا ہے، تاہم علماء کرام نے آپ کو بنی اسرائیل کے ولی لکھا ہے۔ اسلامی روایات میں ہے کہ ایک دن خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے حالات بیان فرمائے، اور دوران وعظ و نصیحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عبادت گزار بندے کا بھی ذکر فرمایا جس کا نام حضرت شمون رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو عبادت گزاری کے لیے ضرب المثل تھے۔ 1000 مہینے تک روزے رکھتے، رات بھر خدا کی عبادت اور نماز میں مشغول رہتے، دن کے وقت ہتھیار باندھ کر خدا کی راہ میں جہاد کرتے، غریب لوگوں کی حمایت کرتے، مشرکوں اور کافروں کی سرکوبی کرتے اور ان کے مال کو غربا میں تقسیم کرتے۔ جسمانی اور روحانی طاقت کا یہ حال تھا کہ لوہے کی بھاری بھاری مضبوط زنجیریں عورتوں کی چوڑیوں کی طرح ان کے ہاتھ سے ٹوٹ کر گر جایا کرتیں۔ کفار نے جب دیکھا کہ شمون رحمت اللہ علیہ پر کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو انہوں نے آپ کی بیوی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی تاکہ حضرت شمون رحمت اللہ علیہ کو اپنی حراست میں کسی نہ کسی طرح لیا جائے۔ چنانچہ فاسق لوگوں نے حضرت شمون علیہ السلام کی بیوی سے جا کر کہا،
اگر تم اپنے خامند کو رات کے وقت سوتے ہوئے مضبوط رسیوں سے جکڑ کر باندھ دو اور پھر صبح کو ہمارے حوالے کر دو تو اس کے بدلے تمہیں بہت سارا مال و دولت دیا جائے گا۔ بیوی دولت کے لالچ میں آ گئی اور اپنے بہادر اور پکے دیندار شوہر کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کو رات کو مضبوط رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب حضرت شمعون علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، کیا بات ہے، مجھے کس نے باندھا ہے؟ ہوشیار بیوی نے اپنی محبت اور وفاداری کا نقلی ثبوت دیتے ہوئے جواب دیا کہ میں نے آپ کی قوت کا اندازہ کرنا چاہا تھا، کیونکہ میں آپ کی قوت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سحر بیانی سن کر حضرت شمعون علیہ السلام خاموش ہو گئے اور بات رفع دفع ہو گئی اور آپ نے رسیوں کو کھول دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کی بیوی اس طاق میں لگی رہی کہ جب موقع ملے تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔ چنانچہ چند دنوں بعد دوبارہ موقع پا کر ایک رات پھر اپنے شوہر کو لوہے کی زنجیر میں جکڑ دیا، مگر اللہ کے اس بندے حضرت شمعون علیہ السلام کے جسم پر لوہے کی زنجیر کا بھی کوئی اثر نہ ہوا اور بیدار ہوتے ہی ایک جھٹکے میں زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ کر الگ ہو گئی۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ اس نے یہ کیا کیا؟ بیوی نے دوبارہ اپنی بات سے معاملہ ٹال دیا اور کہا، میں صرف آپ کی طاقت آزما رہی تھی کہ کیا آپ پر لوہے کی زنجیر کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے جواب میں راز ظاہر کر دیا اور کہا، میں ولی ہوں اور دنیا کی کوئی چیز مجھ پر اثر نہیں کر سکتی مگر میرے سر کے بال۔ آخرکار بیوی کو جب بھید معلوم ہو گیا تو اس نے ایک رات حضرت شمعون علیہ السلام کو ان کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا۔ آپ نے کھولنے کی بہت کوشش کی مگر تمام کوششیں رائے گاں ہو گئی۔ لالچی بیوی نے اس حالت میں حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک ستون سے باندھ کر آپ کی ناک کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ولی کی بے عزتی پر غضب الہی نے ان سارے لوگوں کو زمین میں دھنسا دیا اور دھوکہ دینے والی بیوی پر قہر کی بجلی گری اور وہ خاک ہو گئی۔ ناظرین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے حضرت شمعون علیہ السلام کی تکالیف، آپ کی بندگی اور 1000 مہینے تک جہاد فی سبیل اللہ کا حال سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو کسی بھی طرح حضرت شمعون علیہ السلام کی عبادت و ریاضت کا ثواب اور اجر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری عمریں تو اتنی لمبی نہیں ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی حسرت انگیز آرزو پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر جیسی بابرکت رات عطا فرمائی کہ اس رات کی عبادت حضرت شمعون علیہ السلام کی 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ ناظرین، اگر ان دونوں روایات کا جائزہ لیں تو دونوں روایات میں ان کی عبادت اور بہادری کا تذکرہ موجود ہے، تاہم اختلاف ان کی نبوت پر ہے۔ سابقہ کتب میں ان کو نبی لکھا گیا ہے اور اسلامی روایات میں ولی، اور اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ سابقہ آسمانی کتب تحریف شدہ ہیں۔ اگر کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے، لہٰذا صرف قرآن کی ہی تعلیمات کو سچ ماننا چاہیے۔ ناظرین، اگر بات کریں شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخی واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو کسی خاص صلاحیت سے نوازا ہے تو اسے اپنی خوبی یا صلاحیت کو دوسروں کی مدد کے لیے صرف کرنا چاہیے، کیونکہ یہی بندگی اور خلق خدا کی خدمت کا بہترین طریقہ ہے۔ جس طرح شمعون علیہ السلام نے اپنی طاقت کو ظالم بادشاہ اور اس کی فوج کے خلاف استعمال کیا اور بنی اسرائیل کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، نیز اس واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے، اگر کسی نے ہمیں اپنی ذات سے تکلیف دی ہو تو ہمیں معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ ناظرین، اس واقعے کے تناظر میں اگر ہم خود پر نظر ڈالیں تو یقیناً ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا واقعی ہم بھی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دوسروں کے کام آتے ہیں؟ آج کل کے اس دور میں جب ہر طرف غربت و افلاس کا دورہ ہے تو اس سب میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ناظرین، محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد، معاونت، حاجت روائی اور دلجوئی کرنا اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ خالق کائنات اللہ رب العزت نے امیروں کو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینے کا حکم دیا ہے۔
صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور مال سے محبت کے باوجود اسے قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کی آزادی پر خرچ کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جب کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت 177۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ میں ہی ارشاد ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیجئے جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں، محتاج ہیں اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 215۔ سماجی بہبود کا بنیادی مقصد معاشرے کے محتاجوں، بے کسوں، معذوروں، بیماروں، بیواؤں، یتیموں اور بے سہارا افراد کی دیکھ بھال اور ان کی فلاح و بہبود ہے۔ یہ مقصد اسی صورت میں حاصل ہو سکتا ہے جب ایسے لوگوں کی ضرورت اور معذوری کا خاتمہ کر کے معاشرے میں دولت و ضرورت کے درمیان توازن پیدا کیا جائے۔ جو لوگ معاشرے سے غربت و افلاس اور ضرورت و احتیاج دور کرنے کے لیے اپنا مال و دولت خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خرچ کو اپنے ذمے قرض حسنہ قرار دیتے ہیں، ساتھ ہی اس بات کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ دوسروں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ دین اسلام سراسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کو حقوق اللہ کی اہمیت سے بڑھ کر بیان کیا گیا ہے۔ دوسروں کی خیر خواہی اور مدد کر کے حقیقی خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے، جو اطمینان قلب کے ساتھ ساتھ رضائے الہی کا باعث بنتی ہے۔ محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنے کا حکم دیا، بلکہ عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ہمیشہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک عورت اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان سے اٹھ کر دیر تک مسجد کے صحن میں اس کی باتیں سنتے رہے اور اس کی حاجت روائی کا یقین دلا کر مطمئن کر کے اسے بھیج دیا۔ آپ کا فرمان ہے کہ حاجت مندوں کی مدد کرنے کے لیے مدینہ کے دوسرے سرے تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی فرماتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی ستر پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائے گا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم یعنی محتاج تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا۔ جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، جو کھانا خود کھائے اس میں اسے کھلائے، جو کپڑا خود پہنے اسے پہنائے، اور اس سے ایسی مشقت نہ لے جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام اس کے سپرد کرے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ بروایت بخاری و مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یقیناً صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دور کرتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں اسلام کی روشن تعلیمات سے دور ہو کر ہمارا طرز زندگی، ہمارا طرز معاشرت بہت عجیب سا ہو گیا ہے۔ بے حسی تو آج کے معاشرے کا معمول بنتی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے رشتہ داروں، ہمسایوں، ضرورت مندوں کے دکھ درد کا احساس ہی نہیں۔ ہم خود تو پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، لیکن برابر میں رہنے والے بھوکے پڑوسی کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتے۔ اس کے بچے روٹی کو ترستے ہیں اور ہم اپنے بچے پر ضرورت سے زائد خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بے حسی اور بے جا اسراف پر شرمندگی بھی نہیں ہوتی۔
ہمیں فلاح انسانیت کے لیے اپنا طرز زندگی بدلنا ہوگا، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر اپنی جان و مال اپنے مسلمان بھائیوں پر نچھاور کرنے کے لیے ہمتاً تیار رہتے تھے، اسی طرح آج ہمیں بھی اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ رشتہ داروں، غربا و مساکین، ہمسایوں اور ملازمین کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے۔ کہیں ہم اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے جہنم کا ایندھن بننے کی تیاری تو نہیں کر رہے؟ آج ہمیں خود کو نکھارنے اور اپنے اندر اعلیٰ اوصاف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کیوں نہ دوسروں کے لیے بھی جیا جائے، دوسروں کی مشکلات و مسائل کو محسوس کرتے ہوئے ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ ہماری مدد اور معاونت سے اگر کسی کی جان بچ سکتی ہے، کسی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے، کسی مجبور کا علاج ہو سکتا ہے، کسی کے حصول رزق میں معاونت ہو سکتی ہے، کسی کی مجبور بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے بچوں کا طرز زندگی بہتر ہو سکتا ہے، کسی کو حصول علم میں مدد دی جا سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور باعث راحت ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ دین و دنیا کی خوشنودی کے ساتھ ساتھ دلی اطمینان بھی حاصل ہو۔ یہی حقیقی زندگی ہے۔ ناظرین، دوسرا سبق جو اس واقعے سے ہمارے لیے موجود ہے وہ ہے معاف کرنا۔ ناظرین، دوسروں کے قصور اور ان کی غلطیاں معاف کر دینا یہ خدا کی صفت ہے۔ یہی صفت خدا اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یوں ذکر کیا ہے کہ پس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور اللہ تو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ نور آیت 22۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے قصور معاف کر دینے پر ابھارا ہے، اور اس کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ معاف کر دینے والے کو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ تم مخلوق پر رحم کرو، وہ تم پر رحم کرے گا، اور تم لوگوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں اور اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 134۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو دوسروں کے قصور اور غلطیاں معاف کر دینے والے بہت پسند ہیں۔ جب خدا اپنی تمام تر عظمت و جلال کے باوجود انسان کو معاف کر دیتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، اسے چاہیے کہ پہلے خود دوسروں کو معاف کرے، کہ جو معاف کرے گا وہ معاف کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر، رحم و کرم، محبت و شفقت سے عبارت ہے، اور اس کی گواہی خود قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عنایت اور رحمت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نرم خو ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قج خلق اور سخت مزاج ہوتے تو یہ یعنی وہ لوگ جو آپ کے گرد جمع ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ جاتے۔ سورہ آل عمران۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، بچہ یا خادم کو نہیں مارا سوائے جہاد فی سبیل اللہ کے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کوئی حدود اللہ کی بے حرمتی کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے برداشت نہیں کرتے اور اللہ کے لیے اس کا انتقام لیتے۔ باروایت مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ والوں کو معاف کر دیا، طائف والوں کو معاف کر دیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو معاف کر دیا۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت 21۔ اگر کوئی اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینا چاہے تو شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے، لیکن وہ بدلہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ظلم کیا گیا ہو۔ البتہ اس بدلے کو بھی قرآن مجید نے ایک طرح سے برائی ہی کہا ہے۔ اس کے برعکس جو معاف کر دینے کو ترجیح دیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والا قرار دیا ہے، اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، برائی کا اسی مقدار میں برائی سے بدلہ دیا جائے، لیکن جو معاف کرے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ سورہ شورى آیت 40۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جب بندہ حساب کے لیے میدان حشر میں کھڑا ہوگا تو ایک منادی آواز دے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمے ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہ ہوگا۔ پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا، فرشتہ کہے گا یہ وہ افراد ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ پس ایسے ہزاروں لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بندوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے معزز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو بدلے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرتے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمارے اندر یہ دونوں صفات پیدا فرمائیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔